ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਬਹਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵੇਸਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰੀਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UET ਉਹਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਆਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸ਼ੋਬਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ BZU ਤੋਂ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तरीजे सारे मेहमान डॉक्टर अख्तर अली मलिक साहब मौजूद ने सारे नाल, वाइस चांसलर हैं NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल। तो सारे तरेहाम माहिरीन नाल अज असां डिस्कशन करें सो इंशाअल्लाह कि सारे इंजीनियरिंग दे क्या फवायद हैं, इंजीनियरिंग दे केड़े केड़े नवे शोबाजात सारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें क्या स्कोप है, क्या रोज़गार है, क्या रोज़गार के मौके हैं इहदे च, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੱਗੂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ CPEC ਬਣਦਾ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਨਅਤਾਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ कामरान साहब को ने। सर पहला मेरा सर सवाल जरा तुहाडे कोल है वो ये कि अब नौजवानों को जैसे मुख्तलिफ शोबाजात आ चुके हैं, मुख्तलिफ शोबा मौजूद है और बड़ा कंपटीशन है शोबाजात में, तो आज आप कैसे हम बच्चों को स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप जनाब इंजीनियरिंग ही पढ़ें? तो इस हवाले से आप गाइड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ PTV का, उन्होंने बुलाया बड़े अहम मौजू के ऊपर। एक जुमला है जो कि किसी बड़े सियाने ने बनाया कि इंजीनियर्स बिल्ड द नेशन, कि कभी भी आपने किसी कौम को बनाना है, उसको डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करने के बाद उसको स्ट्रेंथन करना है, तो इंजीनियर्स की अशद ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में ज़रूर इस चीज़ का फुकदान इसलिए हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी उस तरीके से हम इंडस्ट्री को फ्लरिश नहीं कर सके, उस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट्स नहीं बना सके, हमारे पास नौकरियों के मौके जो उनसे हैं वो कम हैं, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो उनसे हैं थोड़ी सी ये गलती भी है कि जगह जगह मशरूम ग्रोथ कर दी गई है। तो पहले हमारे ज़माने में सिर्फ UET लाहौर जिस तरह होता था या UET पेशावर होता था, तो इंस्टीट्यूट कम थे, NED था कराची में, तो वहाँ के इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान से जो बिल्कुल क्रीम होती थी वो आती थी, वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल करके इस वक्त जो उनसे हैं दे आर सर्विंग द पीपल, मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। अब जो सिलसिला है, अब हमें क्या करना है, अब नौकरियों के मौके किसी तरीके से जनरेट करने हैं और हमें इंडस्ट्रीज़ को किसी तरीके से इसको बूस्टअप करना है। जितनी इंडस्ट्री बनेगी उतने ही हमारे इंजीनियर्स की खपत होगी। अब आप देख लें, सिविल इंजीनियर ने पहले फाउंडेशन बनानी होती है, ब्रिज बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स के नए डिज़ाइन आ चुके हैं, मटेरियल्स आ चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर ने ऑटोमोबाइल, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ मैकेनिकल नहीं है बल्कि इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं, फिर रोबोटिक्स हैं। तो ये जो इंजीनियर्स जो सी हैं, अब इंजीनियरिंग जो सी है वो एक कन्फाइंड नहीं रही बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी है, कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से मिक्सअप होके इंजीनियरिंग को हम उसको हम एक अच्छे तरीके से दुनिया के मुकाबले पे आ सकते हैं। सही जी। तो दुनिया के मुकाबले पे आने के लिए साथ साथ मेरे हवाले से कि मतलब बच्चों के हवाले से हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप काफ़ी माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, आपके पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक अच्छा इंजीनियर, यानी आपने स्टूडेंट्स को पूरा गो थ्रू किया हुआ है, उन्हें स्टडी किया हुआ है केस स्टडी के हवाले से कि कौन सा अच्छा इंजीनियर जो आपने देखा है कि यार ये स्टूडेंट है और इसने बड़ा कमाल मतलब अपनी फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल की, और कौन सा स्टूडेंट है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं होती कि वो फिर भी उसको इंजीनियर बना दिया जाता है? हाँ, ये बड़ी अहम बात है, ये एप्टीट्यूड को मॉनिटर करना और देखना। इसी सिलसिले में मैंने ना पिछले साल से काम शुरू किया मुल्तान में, जब से मैं वाइस चांसलर बना हूँ, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं ना जो FSC लेवल के बच्चों से भी मुलाकात शुरू की हुई है और अपने HODs को भी ले जाता हूँ जो वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग कौन कौन सी इस वक्त मौजूद है। अगर आप ये वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप में इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। उसमें कुछ हमें बता दें फिंगरप्रिंट्स पे कौन कौन सी क्वालिटीज़? हाँ जी, क्वालिटीज़ देखें, एक तो ये है कि इस वक्त कोई भी इंजीनियर बनना चाहे ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ,
تو پاکستان انجینئرنگ کونسل جو سا ہے وہ ایک ایکریڈیشن باڈی ہے اور اس کو مانیٹر بھی کرتی ہے کہ کون سا انسٹیٹیوٹ کیسے چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک, چونکہ ان کی پالیسی میکنگ میں بھی ہوں, تو ایک STEM ایجوکیشن ہے جس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھس. یہ STEM جو سی ہے نا, یہ انہوں نے کلاس 5 سے اب کورس کا حصہ بنانا شروع کر دیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں نا ہینڈز آن اسکل, جس کی بے تحاشا کمی ہے. انجینئر وہی اچھا ہوتا ہے, خالی کتاب پڑھ کے انجینئر نہیں بنتا. جب تک اس میں اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, جب وہ ہاتھ سے کام نہیں کرے گا, وہ لیب کا کام نہیں کرے گا, جب تک وہ اچھا انجینئر نہیں بن سکتا. تو اگر ہم اس کو وہیں سے پرائمری کے بعد مڈل اور میٹرک میں جب ہم اس کے اسکل کو چیک کریں گے, وہ اپنا خود بتائے گا کہ اس کو سرکٹ جوڑنے کا شوق ہے تو وہ الیکٹریکل کی طرف جائے گا. اگر اسے کچھ مشین سے انٹرسٹ پیدا ہوگا تو وہ مکینیکل کی طرف جائے گا. اگر اسے کنسٹرکشن اور کسی قسم سے یہ اس چیز کا لگاؤ ہوگا کہ یہ میں نے کوئی اگر برج بنا ہے تو کیسے بنا ہے, اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں, اس کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو وہ سول کی طرف جائے گا. بیسک انجینئرنگ جس طرح ابھی اختر ملک صاحب نے بتایا, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ہیں بنیادی طور پہ, باقی اس کی آف شوٹس ہیں. جس طرح بایو میڈیکل انجینئرنگ آ گیا ہے, جو بایو میڈیکل انجینئرنگ میں یہی ہے کہ میڈیکل سائنس کے ساتھ IT اور الیکٹریکل, الیکٹرانکس اور مکینیکل والے مل کے ایک نئی چیز بنا رہے ہیں, جس سے اکوپمنٹ اور اس کو ہم کیسے ٹربل شوٹ کرتے ہیں. تو یہ بچے کا جو ٹرینڈ ہے یہ ہمیں ذرا پیچھے سے تھوڑا سا اسکول لیول سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے, اور پتہ لگنا چاہیے. اس کے بعد بچوں کو اتنی چیز کلیئر ہو جائے کہ اس نے کون سا انجینئر بننا ہے. تو یہ خوبیاں جو سی ہیں یہ بچے کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے کہ اگر اس کو ہاں واقعی الیکٹریسٹی کا شوق ہے, اگر وہ دیکھ رہا ہے ٹرانسمیشن لائن جا رہی ہے, یار یہ لاس ہوا ہے, یہ گر گئی ہے, یہ لو فریکوینسی کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا ملک جو سا ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے, کہاں پہ کون سی پروٹیکشن کام کری, تو وہ الیکٹریکل کا شوقین ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو سی خاصیتیں جو سی ہیں, یہ STEM ایجوکیشن جو نئی شروع ہوئی ہے اس کے حساب سے اب بچوں کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا, میرا لیکن کہیں نہ کہیں سر نصاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اب پرائیویٹ ادارے بھی ورک کر رہے ہیں, گورنمنٹ ادارے بھی ورک کر رہے ہیں, لیکن نصاب بھی تو ہے نا, سیم نصاب ہوتا ہے یا چینج نصاب ہوتا ہے؟ اگر سیم ہے تو کہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کمی آ رہی ہے کہ نصاب بچہ وہی پڑھ رہا ہے, اسٹوڈنٹ وہی نصاب پڑھ رہا ہے, اس کے باوجود ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ نے پاس آؤٹ کیا ہے وہ ایلیجیبل ہے, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہو رہا ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے جبکہ نصاب سیم ہے. وہاں پہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ اچھا, اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو تھوڑا سا میرٹ چونکہ کم ہوا ہے, ٹرینڈ کم ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے جس طرح اختر ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ مشروم گروتھ آف انسٹیٹیوٹس, تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بند کر دی ہے. ایون جو میری یونیورسٹی ہے جو کہ پیور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی, اور پہلی UET ہے اس ساؤتھ پنجاب میں, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, اس میں مجھے سول انجینئرنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا جی کہ BZU میں بھی سول ہے اور آپ کے NFC میں بھی سول ہے, سو دس ول بی ریڈنڈنٹ, یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے, تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سم ادر انجینئرنگ جس کی ضرورت ہے. تو اب جو ہے نا انجینئرنگ کونسل ایسے اجازت نہیں دے رہی, حالانکہ میں اس کا ممبر ہوں اور میں نے اپنا کیس بھی پریزنٹ کیا, لیکن پھر میں نے ایک اور چیز بنائی جس میں فوڈ انجینئرنگ ہے کہ ایگریکلچر کے ساتھ فوڈ سائنس تو یہاں موجود ہے BZU میں, لیکن فوڈ انجینئرنگ نہیں ہے. تو اس میں شیلف لائف فوڈ کی کیسے بڑھانی ہے اور رینیوبل سورسز کو ایڈ کر کے اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے, تو وہ پروگرام وہ اپروو ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اب انجینئرنگ کونسل ایسے نہیں دے رہی اجازت, بلکہ ایک کانسیپٹ پیپر پہلے جمع کرانا پڑتا ہے, پورا اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد. دوسری چیز آپ نصاب کی بتا رہے ہیں, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو سا ہے وہ NCRC ایک ہمارا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے نا, پورا بورڈ, پورے پاکستان سے انجینئرز بیٹھتے ہیں اور اپنے کورسز کو ڈیفائن کرتے ہیں ہر اسٹریم کے, اور وہ سملر کورس جو ہے دیٹ از اپلیکیبل ٹو آل یونیورسٹیز ان پاکستان. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے, بینچ مارکنگ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. یعنی کہ وہی پرائیویٹ والوں کو وہی پڑھانا پڑتا ہے جو ایک سرکاری یونیورسٹی پڑھا رہی ہے. دوسری چیز فردر, پاکستان انجینئرنگ کونسل نے فردر, کیونکہ HEC نے کچھ کورسز جو سے مینڈیٹری کر دیے ہیں انہوں نے, تو انجینئرنگ کونسل نے ECRDC اپنی ایک کمیٹی بنا کے تمام کورسز ڈیفائن کر دی ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی وہ لانچ ہو جائیں گے کہ ہر انجینئرنگ یونیورسٹی پورے پاکستان کی یہ الیکٹریکل کا پڑھائیں گے کورس, یہ سول کا ہے, یہ مکینیکل کا ہے. اور فردر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ اجازت دی ہے تھوڑا سا اس معیار کو بہتر بنانے کے لیے کہ ICS والوں کو کھلی داخلے کی اجازت دے دی ہے, لیٹر آ چکا ہے. اس کے علاوہ پری میڈیکل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پری میڈیکل کے بچے جب یہاں پہ داخل ہوں گے انجینئرنگ میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں کسی قسم کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی اگر اس میں وہ ایک اسٹریم میں چلا گیا دوسرے میں آ ہی نہیں سکتا.
تو وہ جو سا ہے اس کو کرنے کے لیے, لیکن پری میڈیکل کو کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کورس جو سا ہے میتھس کا ان بچوں کو کرنا پڑے گا. جو ایف ایس سی لیول کا میتھس ہوگا وہ 0 سیمسٹر لگائیں گے, اس کے بعد جو سا ہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم کو حاصل کر سکیں گے. تو یہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. دو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک, میں بڑا اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو سا ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں اور اسکل سیٹ, جیسے میں نے بتایا کہ اسٹیم ایجوکیشن کے بعد ہاتھ سے کام کرنا, تو میری یونیورسٹی نے بہت ساری پروڈکٹ جو سی ہیں بچوں نے ہاتھ سے بنائی ہیں, اس کو ہم کمرشل کرنے لگے ہیں. جس طرح سر نے بتایا کہ سسٹینیبلٹی, اب کب تک ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے, گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کریں گے, ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے گورنمنٹ کی. تو یونیورسٹیز کے اندر ایسی بہت ساری, جس طرح الیکٹرک وہیکل ہے وہ ہم نے خود ڈیزائن کر لیا. انشاءاللہ بہت جلدی میں ملتان کی مارکیٹ میں اس کو لے آؤں گا, مجھے اجازت ملے گی تو اس کو ہم کمرشل بھی کر دیں گے. اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تاکہ لوگ جو سے ہیں پٹرول کے خرچے سے بچ جائیں, اور موٹر سائیکل ہے تو اس کو بڑی ہی ہم مناسب سے ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں لانچ کریں. شعبہ جات کون کون سے متعارف کرائے گئے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے؟ جی اس وقت تو ہمارے پاس کیمیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, فوڈ انجینئرنگ کا ہمیں اجازت مل گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ہے, اور جس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے, ڈیٹا بیسز بھی ہے, ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ہے, ساری چیزیں جو بیسکس ہیں ساری کروائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم آئی ٹی اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی بھی شروع کی ہوئی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, مکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, اور بی ایس کے بھی ہم پروگرام جو ان سے کروا رہے ہیں. اور ایون ان کے ساتھ جو کہ مینجمنٹ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ انجینئر بننے کے بعد اگر وہ مینجمنٹ کی جاب کرنا چاہے تو ہم بی بی اے بھی کروا رہے ہیں, اینڈ وی آر ریچنگ ٹورڈز ایم بی اے. تو امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور میں خود ان کی بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بنتا ہوں, حالانکہ وی سی کے پریویو میں نہیں آتا, لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور جو اوپر نیچے چیز ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی اگر کر رہے ہیں تو میں چونکہ گائیڈ کرتا ہوں ایز اے سینئر کے طور پہ. تو وی آر ڈوئنگ اٹ کہ ایک اچھی چیز جو سی, ایک پروڈکٹ, ایک پاکستانی انجینئر جو وہ ایسا بنے کہ جو ملٹی ڈائمینشنل ہو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پلاننگ کا فقدان جو سا وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوگا, لیکن ہمیں اپنے طور پہ جو اپنے حصے کی شمع جو سی ہے اس کو روشن کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اپنا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اور پروڈکٹ ہی ہماری اصل کمائی ہے, کہ جو پروڈکٹ کون سی ہے, بچے, تو ان کو ہم ایسا پڑھائیں کہ ان کے کمیونیکیشن اسکل سب سے امپورٹنٹ. میں نے آگے دیکھا کہ انگریزی جو سی ہے وہ کمزور, ابھی ہمیں ڈپینڈنٹ ہے نا جی, ہمیں انگریزی سیکھنی ہے اور سکھانی ہے, تو اس پہ بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو آئی ایلٹس اور ٹوفل کے ماڈیول ہم نے اپنے کورسز میں ایڈ کر دیے ہیں. اچھا سر, میرا سوال آپ سے ہے, یہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو مطلب اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ یا سول انجینئرنگ یا باقی اداروں میں انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی شعبہ جات میں وہ پھر بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سے مطلب کوئی ایسا ورک کر لیں, یا کوئی جو آپ اسٹڈی کیا ہے خود سے ہی کسی مطلب چھوٹی سی انڈسٹری لگا لیں, یا چھوٹا سا کوئی کام شروع کر دیں کہ وہ اسی میں اپنی ارننگ شروع کر, بس کتنا مطلب بچے کو کتنے نمبر چاہیے آپ کے پاس آنے کے لیے تاکہ آپ جیسے اساتذہ سے سیکھ سکیں؟ جی دیکھیں, نمبر تو یہ ہے کہ ہماری منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈویژن ان کے ہوں, اور ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ان کو پاس ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو ایف ایس سی میں اب پہلے ہوتا تھا پوری ایف ایس سی کے بعد ہمارے ایڈمیشنز ہوتے تھے, اب صرف فرسٹ ایئر کی بیس کے اوپر پچھلے چند سالوں سے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا, تھوڑا قیمتی وقت بھی دے تو اندے نال ہی ایسا پروگرام دا اتوں تک وقت ہی انشاءاللہ نیکسٹ تو نال اگلے ہفتے ملسوں. اللہ حافظ.